بس یا حسین، بس یا حسین، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، شفا ہے آپ وسیلہ، روزے پہ بھلا لو، زوار بنا دو، قسمت کو جگا دو، اے شاہ شہیداں اعجاز دکھا دو، مولا اب ہم کو صدا دو، مولا اب ہم کو صدا دو، مولا ازورونی ازورونی اسامیکم اسبرها اسامیکم حلامیکم یا زواری حلامیکم، چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ، نام تم سب کے میرے دل پہ ہے لکھے آؤ، اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ، اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ، میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ، عہد کرتا ہوں عزادارو شفاعت کے لیے، آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ، اسامیکم اسبرها اسامیکم حلامیکم یا زواری حلامیکم، خوش رہو اے میری اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. Today is 29th of Ziqad, and this year, today is the day of the Shahada of Imam Jawad alayhi salatu wassalam. Azam Allahu ajurana wa ajurakum. I offer my condolences to the Imam of our time, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum al-Sharif, and to all our Murajja Uzzam, Ulama Ikram, and all Mu'mineen wal Mu'minat. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyya that we are going to recite a very short ziyarah of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم الشريف. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولحسن والحسين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبو الفضل العباس، يا سقاي سكينة، يا قمر بني هاشم، عليك مني السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم الشريف. Dear viewers, as today is 29th of Ziqa'ad and today is the day of the Shahada of Imam al-Jawad alayhi salatu wassalam, who is the youngest Imam at the time of the Shahada, and he was the youngest Imam when he got the responsibility and was appointed as a successor of Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salatu wassalam and became the leader. And not only that, but also he is the one that was poisoned like his father, and he was martyred on the last day of Ziqa'ad. There is a lot to say about Imam al-Jawad alayhi salatu wassalam, from his childhood, from his presence, from his debates, and from his conduct that he had, and how he had really faced two tyrant governments and two Khalifa, and what was the political situation, political environment, what we can learn from that political environment. And of course, for us today, he is our role model. What we have to learn, if we are stuck in a situation where we don't know what to do, then we have to get the guidance from A'imma alayhim salam and see that what was their conduct and how we will have to deal with our enemies and the enemies of Islam. About Imam Jawad alayhi salatu wassalam, I would like to say that first of all, there was a dirty politics involved. There was jealousy. These are, I believe, if you see in the history of a mankind and a human being, there are diseases, spiritual diseases, which causes problem, like Habil and Qabil. I mean, what was the reason that why Qabil killed Habil? Why? That blood was shed, why? Because of jealousy. That's what it says. Because he was the most pious one and he was the closest one to Allah subhanahu wa ta'ala, and his sacrifice was accepted. And then you see that Qabil killed Habil. We see that there are spiritual diseases which can cause trouble, and they exist as long as humanity and mankind is there. I would describe it like this, that these are the apps which has been installed by default by Allah subhanahu wa ta'ala as a new creator, but it is up to me that if I want to activate it or not. It's not necessarily that I have to activate it. There is different purposes for that one. But if you want to misuse them, then of course it will be khasara dunya wal akhirah, that not only you will destroy yourself but others. Now we see that what is the background? Background is, first of all, Imam Jawad alayhi salam, he became orphan at the age of 8. His father, Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam, our 8th Imam, he was martyred by the Ma'mun and he was poisoned by him. Now what happened? He wanted to have a control over Imam Jawad alayhi salam and over community. He wanted to put Imam Jawad alayhi salam under his observation. He wanted to control him. He wanted to supervise him. He thought, like, for example, I can lead the community through him. He is only 8 years old. So he brought him to his home, and not only that, but also he offered him, and I will say that technically, I mean, you can say that he forced him, kind of, though it's not a proper word,
but he made an offer in a sense that Imam Jawad alayhi salam, he could not refuse, and he gave his daughter to Imam Jawad alayhi salam, Fadl. But now the tests are there. It is Allah subhanahu wa ta'ala's planning. Nobody can do anything. I mean, they think something, but of course, makaru wa makar Allah, inna Allah khairul makirin. Allah's planning is the best planning. Now, Fadl never got any child from Imam Jawad alayhi salam. That's the planning of Allah subhanahu wa ta'ala. What can you do? And now, of course, they knew that there is going to be Imam. Next one, Imam Naqi alayhi salatu islam, but whoever will be the son of Imam Jawad alayhi salatu islam. Now see that family politics, and then, of course, Khalifatul Muslimin thinking about that, oh, he is threat for me, his popularity, his knowledge, his piety, and of course his personality, and of course he being a successor of Prophet Muhammad, peace be upon him, from Ahl Bayt alayhi salam, the blood he has, and so many other things chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. He is Imam. There are people that believe that he is Imam. So he would always feel threat. He wanted to control him. Then he brought him and gave his daughter to him, and she was giving a hard time to Imam Jawad alayhi salatu salam. But then at the end of the day, when Mamun, he passed away, he died, and then Mu'tasim, he came, and then we see that again they told him that he is a threat for you, for your government, for your politics. And again, because he was feeling his threat. Now you see that how politics works. Ma'mun, first of all, when he brought him, and he wanted to prove to people that he is the most deserving person to be my son-in-law. In order to prove, he arranged debates. He would bring great scholars, and he will make them have a debate with Imam Jawad alayhi salatu islam in order to prove that he is the most knowledgeable person and he is the most deserving person, because he wanted to defend his decision. And we see that's exactly what happens. And there are famous debates between Imam Jawad alayhi salatu islam and even Chief Justice of that time, Yahya ibn Aqtham. We call him Qadhiul Quzzat, Chief Justice. And just briefly, I would like to mention that in order to prove that Imam Jawad alayhi salam is the most knowledgeable person, and there you go, they said that sometimes enemies will be a reason of your khair. I mean, you being good. We see that Yahya ibn Aqtham, who was Chief Justice of that time and most knowledgeable person, and of course, he was the authority, and people would follow him, and he was a very old man. So they brought Imam Jawad alayhi salam and they asked him to debate with him. And then what happens when everybody was sitting over there, and even I believe that foreign delegations were also sitting over there, and all the officials were sitting over there, then when he came to Imam Jawad alayhi salam, he said, will you ask me, or you want me to ask you? Imam Jawad alayhi salam, being a successor of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Suluni qablan tafkiduni, he said, go ahead and ask whatever you want to ask. And then he asked him the most difficult question of jurisprudence about Hajj, which he was 100% sure that Imam Jawad alayhi salam will not be able to answer. And even people sitting over there, they were worried about it, and they had a doubt about it. They said, oh my gosh, he is a Chief Justice, he is Yahya ibn Aqtham, he is Qadi al-Quzzat, and he is the most knowledgeable person, and look, he is a young man, and now, for example, he is asking him is the toughest question that he won't be able to answer. But Imam Jawad alayhi salam replied with smile and asked him, please, first you have to complete your question. The question was what? He said that what is the penalty for someone that who will hunt while, is muhram? Just simple question, but it's not a simple question. Experts know it's a very important and tricky and very hard and difficult question. He said, what is the penalty of someone who will hunt while he is muhram? Because hunting is haram in ihram. Imam Jawad alayhi salam replied to him that you have to complete your question. He said, what does it mean? Imam alayhi salam replied to him that first of all, you have to tell me that has he hunted inside Miqat or outside Miqat? Is it the first time or he has done it before? Does he know what is the mas'ala, what is the order, what is the penalty, or doesn't know?
Is he doing it intentionally or unintentionally? What kind of animal he is hunting? You know, when Imam Jawad ﷺ started to explain that how many questions are in this one question, he was amazed. Everyone was amazed. Everyone was looking at Imam Jawad ﷺ that, wow, they were not expecting that Imam Jawad ﷺ will reply to him like this. And then, of course, you know, he had no other choice. And then he asked, Yabna Rasulullah, can you explain to me? Imam Jawad ﷺ explained to them one by one, each and everything, step by step. There was another time when they brought a thief who had stolen something and they wanted to punish him. And when Khalifatul Muslimin asked ulama scholars that what is the hukm here? What is the punishment according to Quran for this person who has stolen something? And it has been proven. Either he has admitted or they had witnesses. So now it is the final stage, we have to announce the final verdict. He has to be punished. Of course, you know, the punishment in Quran is for someone who will steal something and it is proven, you will have to cut his hand. But now what is the definition of a hand? I mean, from where you have to cut the hand? From here, from here, from here, what? And there was a difference of opinion. Everyone was sitting and they were saying, like, for example, one said that, you know, you have to cut the hand because this is part of wuzu. Other one, he said, no, you have to cut the hand because this is, you know, part of masa. And another one, he said, no, you have to cut the hand from the shoulder. Everyone was saying something different. Some said, you know, cut from here. Someone said, cut from here. Everyone. And then he asked Imam Jawad ﷺ, what is your opinion? Imam said, you know, excuse me, I don't want to give my opinion. You know, just listen to them, whatever they are saying. He said, no. When he insisted, Imam said, what I'm going to say, they won't like it. He said, no, please go ahead. What is your opinion? Imam Jawad ﷺ replied. Imam said that, Al-masajidu lillah. Al-masajidu lillah. This hand is part of sajda. 7 things are wajib, obligatory, that you have to put on the earth in order to complete your sajda. Imam said, you can't cut his hand from here. Then he won't be able to worship Allah subhanahu wa ta'ala. He has stolen something, he has to be punished, but you know, not with the price of that, you know, he won't be able to worship Allah subhanahu wa ta'ala and his prayers will become naqis. So they said, what is your opinion? Imam Jawad ﷺ replied, cut his hand from here. Only 4 fingers from here. So his palm will be safe. I mean, you know, Imam Jawad ﷺ having a knowledge. He is the, you know, Makhadan. He is a treasure of the teachings of Muhammad wa ala Muhammad alayhi wasallam. One more thing, dear viewers. You think, like, for example, then when he had proven that he is a knowledgeable, he would be regarded right, but no. Instead, they went and they whispered in Mu'tasim's ears that, look, now people, everyone knows that how knowledgeable he is. You have to finish him as soon as possible, otherwise he will be a big trouble for you. And then he convinced his wife, al-Fadl. Here you go, you know, those natural diseases, spiritual diseases, where of course, you know, she poisoned him. And only one thing I would say, while I'm staying here in Karbala with Abul Fadl al-Abbas, they had a, you know, conditions, worse kind of conditions in Karbala. But imagine, she poisoned Imam Jawad while he was only 25 years old. And when he started to vomiting, and you know, his inside was cutting into pieces and the poison started to work and he started to scream and cry, you know what she did? She closed the door and put Imam inside, and she was making noise so nobody will be able to hear Imam Jawad alayhi salatu wasalam. Only 25 years old Imam. That's we offer our condolences today to the time of our Imam, and Imam of our time, of course, you know, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, and to all Maraji al-Azam and ulama kiram. Stay tuned, we'll be back shortly, and of course, you know, then we are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can offer your condolences to Abu Fadl al-Abbas, to Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Abu Fadl al-Abbas. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam
یا حسین علیہ الصلاۃ والسلام. هلا هلا يا غنينا هلا هلا يا غنينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا وعدہ ہے یہ واللہ وعدہ ہے یہ واللہ یا فاطمہ زہرا وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین. قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا. ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا. اس نے ہر دن جو کہا ناصرنی انصرنا ہم نے لبیک کہا. اس نے ہم کو نہ بلایا ہم نے اس کو نہ بلایا. هلا هلا يا غنينا هلا هلا يا غنينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا وعدہ ہے یہ واللہ وعدہ ہے یہ واللہ یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین. عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی. یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل آدم. 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم وہ کہ ہر چند ہوئے ہاتھ قلم پاؤں قلم ظاہر کرب و بلا کے نہ رکے پھر بھی قدم. عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی لو قطعوا ارجلهم والیدین نتکا زفا سیدی یا حسین. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Abul Fadl Abbas alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. Today is 29th of Ziqad and by the way today is our last program of this month and inshallah again we will be in your service from the holy shrine of Imam Hussein alayhi salatu wasalam next month inshallah. And tomorrow's program, which I had announced yesterday from Najaf al-Ashraf, we won't be able to do so. There are some technical problems. We could not arrange it. So inshallah today is our last program. And then inshallah al-Aziz in Zilhaj next month, we are going to be in your service inshallah al-Aziz. Today is the day of the Shahada of Imam Jawad alayhi salatu wasalam. And today, depending upon a moon sighting, which will be most probably 1st of Zilhaj, is going to be the day anniversary, Aqd anniversary, Niqah anniversary of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam with Lady Fatima Zahra salamu alayha. So I can only congratulate in advance inshallah. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward, and of course also from tomorrow Zilhaj, and then process of Hajj will start. We have a first caller with us from Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Janab Jameel Hussain Bhatti sahab, bismillah. Assalamu alaikum ya Imam Jawad Rida Abad Murad. Allahumma la naqatil al-Imam Muhammad Jawad Rida al-Islam. Bishmar. Assalamu alaikum al-Hussein wa al-Aib al-Hussein wa al-Wad al-Hussein wa sahab al-Hussein alayhi salam. Assalamu alaikum ya Hazrat Abul Fadl al-Abbas ibn Amir al-Mu'min. Assalamu alaikum ya Sharifat al-Hussein. سيدنا سلام الله. السلام عليك يا أهل بيت النبوة. السلام عليك يا أهل بيت الرسالة. السلام عليك يا بقية الله العرض. حجة خضاع هذه برهان. I am Ali Muhammad Imam Zaman Ajal Allah Ta'ala Faraj Sharif.
سبحان اللہ قبلہ آج آپ نے ماشاءاللہ مولا امام جواد رضا علیہ السلام سے تفصیل سے بات کی ہے. مولا آپ کو جزائے خیر دے. الہی آمین. کنٹینیو رکھے. الہی آمین. الہی آمین. جاری ساری ہے. مولا آپ کو بچوں کو خوشی نصیب فرمائے. آپ کے مرومین کو علیہ مجد عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محتاجم بدعا جزاک اللہ و اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے, آپ کی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. We have another caller with us, Sister Rosina from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ. مولانا صاحب آپ کو تمام مومن مومنات کو میں تعزیت پیش کرتی ہوں شہادت امام تقی جواد علیہ السلام کی مولا اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مولا ہم میری زیارت میرا سلام قبول فرمائیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الواسعین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدہ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابوالفضل العباسی ابن امیر المؤمنین علیہ السلام. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی جماعت سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روحانی جسمانی امراض کو گناہوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دے. پروردگار بحق ابوالفضل العباس میرے مولا آپ ہی وہ در ہیں جو ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ملاتے ہیں. مولا ہمیں اپنے در سے وابستہ رکھیے گا. مولا عباس آپ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. آقا ہمارے اعمال ایسا کر دیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. رب راضی ہو گیا مولا تو امام زمانہ راضی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجل فرمائے. پاک پروردگار اور پاک پروردگار ہم تمام مومنات کو مولا امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل کرو. ہمارے اعمال ایسے ہو جائے کہ مولا ہمیں خود سلیکٹ کرے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ و اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. We have a next caller with us, Sister Shazia from United States of America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, assalamu alaikum. جی وعلیکم السلام wa rahmatullahi wa barakatuh. جی اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. لطف پروردگار ہے. شکراً للہ الحمدللہ. آپ کو تمام مومنات کو ہمارے عباس مولا حسین مولا تقی جواد کی شہادت کا پرچہ پیش کرتے ہیں اور اپنے محرومین کو پرچہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. اور زیارت کرتے مولا عباس کی. بسم اللہ. بسم اللہ. السلام علیکم ای ابو الصاحب المطیع اللہ ولی رسول ولی المؤمنین والحسن الحسین علیہ السلام. السلام علیکم صفائی سفینہ. السلام علیکم یا باب الحوان. السلام علیکم بعد العاد. السلام علیکم عاشق کربلا. السلام علیکم یا الفضل العباس یا خبر بنی ہاشم ام البنین جس فرزن اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعلیہ وسلم. ہمارے ساتھ دعا مانگنے کے ٹائم سے مانگی تھوڑی دعائیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم. امام زمانے کی ظہور دیکھیں نصیب فرما دے. ان کی آواز میں شامل ہو ایمان ادا کیجیے. ہمارا تقویٰ جواز کے سکتے ہمیں تقویٰ کریمی نصیب کیجیے. مولا ہمارے نوجوان جو جتنا جن تعلیم حاصل کریں دین پر قائم رہیں. ہمارا حشر ہے امام کے ساتھ خاطر الخیر ہماری دعات رسید کربلا کی مدد کی مکہ مدینہ اور مقدسات کی حرمت سلامت رہے. ہمارا کی کوئی ہاتھ نہ چلائے ہیں. امیگریشن کے مسائل ہر لوگوں کے بہت مسئلے زیادہ ہو رہے ہیں. بہت مشکلات آ رہی ہیں امیگریشن کے سلسلے میں. مولا امام زمانے کے ظہور دیکھیں نصیب ہے. ان کی حکومت نصیب ہے. اور جتنے غلط قسم کے لوگ ہیں ان کی شر سے ان کی فتنوں سے ہم محفوظ رہیں. ہمارے آل اولاد محفوظ ہے. کام ہمیں ممتاز کی حفاظت فرمائی. ہمارے محرومین کی بخشش کروا لیجیے. ہماری محرومین کوئی قبروں کو نورانی کر دیجیے. میرے آقا میرے اور جو لوگ بے روزگار ہیں بیمار ہیں مولا کی در پر آنا جہاں پہ ان کو ہر خواہش پوری کیجیے. پھر آقا میں مولا مدد کیجیے. امین رب العالمین کی سماعت دعا محتاجم بدعا جزاک اللہ و اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. We have another caller with us, Tariq Mahmood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ یا علی علیہ السلام مدد. پیر مولا علی مدد. جی طارق بھائی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ جی. الحمدللہ. دعا ہے قبلہ. بس بات کو شارٹ کروں گا کہ آج مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور مولا کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ جی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین. السلام علیکم یا اپنے فاطمہ الزہرا نساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا بالفضل العباس مولا علی عباس لمداد السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت بہت مہربانی. التماس دعا. اللہ حافظ. جزاک اللہ و اللہ یسلمک. آپ کی بھی بہت بہت مہربانی آقا جان. جزاک اللہ. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، توفیقات خیر مضافہ فرمائے. اور میری دعا ہے کہ پروردگار بار بار معرفت کے ساتھ آپ سب کو، ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. سید عباس رضا سینٹ لوئس مزوری سے، جو کہ ابھی ہیوسٹن میں ہیں، ان کی بھابھی ہیں عابدہ حسن، وہ بیمار ہیں. دعا ہے کہ پروردگار ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور سب کی توفیقات خیر مضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. جنہوں نے بھی التماس دعا کہا ہوا ہے، جن کے بھی بہن بھائی والدین دوست احباب مریض ہیں، پروردگار ان سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے. بالخصوص پروردگار ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. عزیز محترم، آج باب الحوائج سقائے سکینہ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام جو کہ شہنشاہ وفا ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں. اور کل سے موسٹ پروبیبلی اول ذی الحج ہوگی اور حج کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جس کے اندر عید اللہ الاکبر بھی ہے، عید غدیر بھی ہے اور عید مباہلہ تک کے ظاہرہ میں خود بھی یہاں پر آ ہی جاؤں گا انشاءاللہ العزیز. ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے، جلدی سے عرض کروں گا. دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک انوائرمنٹل پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ چونکہ سکھوں میں رہے ہیں، بالخصوص میں پنجاب کی اگر بات کروں تو سکھوں کا پریشر اس قدر ہم پر زیادہ تھا. سکھوں کے نزدیک بال مقدس ہوتے ہیں، وہ بال صاف نہیں کرتے جسم کے کسی بھی حصے کے، ان کے لیے مقدس ہوتے ہیں. ہم لوگ اتنے پریشرائز تھے کہ معاشرتی طور پر ہمارے ہاں مرد سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ بال کٹوانا جو ہے نا، جسم کے بال صاف کرنا عیب ہے. یعنی اگر آپ پنجاب میں بالخصوص چلے جائیں اور پاکستان میں بالعموم تو کسی سے کہیں تو بال، تو وہ بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے، ائمہ کی روایت کچھ اور ہے. لیکن چونکہ سکھوں کے انڈر پریشر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ڈر بھی ہوگا نا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جناب جو ہے نا وہ واجب سے ہٹ کر جو مستحبات ہیں بال صاف کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ماریں گے آپ کو. اور اسی طریقے سے ہمارے علماء نے بھی یہاں پر جو ہے نا کوتاہی کی کہ ممبر سے بیٹھ کر کھل کر بیان ہی نہیں کیا اور مردانگی کی نشانی بن گئی. اب ایک اور مسئلہ ہے، میں یہ مقدمہ بنا کے بات کروں، ایک اور مسئلہ ہے قربانی. کیا ہے قربانی؟ جو شخص حج کرنے گیا ہے نا، حج کرنے 10 ذی الحج کو جو محرم ہے، حاجی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، فرض ہے. اور وہ قربانی کی تمام تر شرائط اس واجب قربانی کے لیے ہیں. اس کی عمر کیا ہو، اس کے دانت کتنے ہوں، اس کا وزن کتنا ہو، وہ ناقص نہ ہو، وہ بکرا ہو، مستحبات کے، وہ سارے کے سارے اس کے لیے ہیں. اگر کوئی شخص پاکستان میں قربانی کرنا چاہتا ہے، فقہ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اس لیے اگر وہ فجر سے پہلے کرتا ہے، قصائی اس کو فجر کے بعد نہیں ملتا تو اٹس اوکے. اگر وہ بکرے کی بھی بکری کر لیتا اٹس اوکے. اگر وہ جناب جو ہے نا وہ مثال کے کہنے کا مقصد، ہاں مستحبات اپنی جگہ پر، لیکن مستحب کا مطلب ہے کہ جتنا اچھا کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن واجب نہیں ہے. یہاں پر واجب یعنی بالکل یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، سمجھا لیں. بحث تو ہم تب کریں نا کہ اگر واجب جو حج کرنے کے اس کے لیے ضروری ہے وہ پوچھے کس قسم کا میں نے بکرا کرنا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں.
کیونکہ واجب ہے، وہ اس کو کرنا پڑے گا، یا وہ قربانی کرے گا یا اس کا الٹرنیٹو ہوتا ہے کہ جا کر وہ جو 3 وہاں پر رکھے اور 7 بعد میں 10 روزے رکھے، چونکہ واجب ہے اس پر، لیکن مجھ پر واجب نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھانا. لیکن چونکہ ہمارا پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ میجورٹی آ رہا ہے وہ غیر شیعہ ہیں ڈیفینیٹلی، تو اتنا فورسفلی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو جناب جو ہے نا وہ ناک کٹ جائے گی، کوئی گناہ کر بیٹھیں گے، میرے پاس تو پیسے ہیں میں کر سکتا ہوں. بندگان خدا، قربانی کرنا غیر محرم کے لیے واجب نہیں ہے. نیکسٹ کالر ود اس سسٹر چندہ فرام نیو یارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین. شکرا. کام پیش کرنا ہے جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا عباس سلمدار، السلام علیکم یا حسین، السلام علیکم یا امام محمد تقی، سلام یا حسین. بہت بہت شکریہ احسن، آپ کا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، پروردگار آپ کی توفیقات خیر مضافہ فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ کی اور ہم سب کی صحیح کاوش کو قبول و منظور فرمائے. جزاک اللہ، آمین یا رب العالمین. اچھا اب دیکھیے نا، فار ایگزامپل ہمارے ایک ایران کے مولانا ہیں بے ایریا کے اندر نا، تو انہوں نے کہیں یہی کہہ دیا کہ قربانی واجب نہیں ہے، تو ہمارے جو پاکستانی شیعہ کمیونٹی تھی ان کے گلے پڑ گئی. انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کس نے کہہ دیا واجب؟ بندگان خدا، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو پڑھو. بلکہ مجھے یاد ہے وہ پاکستان کے ٹی وی چینل پر پروگرام ہو رہا تھا تو اس پر یہی سوال ہوا. اب وہ سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اختلاف. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی واجب نہیں ہے. جب واجب نہیں ہے تو یہ شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے. کہتے یہ کیا بات؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں فقہ امام جعفر، ہم جعفری ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے، ہم قربانی کے منکر نہیں ہیں. پھر یہ نہ کہتی کہ قربانی کے منکر، بھائی جو حج کرنے کے اس پر واجب ہے. جب میں الحمدللہ میں نے 9 حج واجب کیے ہوئے، جب بھی میں حج کرنے گیا ہوں، پہلی قربانی 97 کی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، کوشش کی ہم نے اپنے ہاتھوں سے جا کر کریں. واجب ہے، کرنی پڑے گی. جب تک قربانی نہیں کریں گے آپ حالت احرام سے باہر نہیں آ سکتے. لیکن اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ایران کے اندر، عراق کے اندر، ہمارے یہاں پر جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ جس نے حج کیا ہوا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر سال قربانی کرے، اس کے لیے پھر بھی مستحب موقت ہو جائے گی. لیکن کسی نے حج ہی نہیں کیا زندگی میں، بیچارے نے عمرہ بھی نہیں کیا ہوا، بیچارہ مڈل کلاس ہے. اب محلے والوں کے پریشر میں آ کر جناب جو ہے ادھار مانگ کر بھی وہ بکرے خرید کر جناب جو ہے کر رہا ہے کہ ہم نے بھی قربانی کی ہے. تو اس لیے محترم تھوڑی سی جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ ہم جو ڈائریکشنز ہیں نا وہ صحیح رکھیں. ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر مسئلے کو بیان کریں، وہ بتائیں کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ صرف سوسائٹی کے پریشر میں آ کر نہیں کر سکتے. ہمارے نزدیک بھی قربانی ہے. کہاں پر قربانی ہے؟ منی کے اندر. اور باقی جو ہے نا مستحبات ہیں، اور مستحب کا مطلب ہوتا ہے ریکمینڈڈ، کوڈ بی ہائیلی ریکمینڈڈ، مستحب موقت. ہمارے مجتہدین کے فتاوا کو دیکھ لیجئے اور اس میں جا کر آف کورس جو ہے نا واجب کے لیے شرائط ہے، قبول نہیں ہوگا. لیکن اگر مستحب ہے تو مستحب میں ایسے کہ جیسے نماز شب میں کہا کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو، 25 مرتبہ پڑھو، 50 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، صرف 1 مرتبہ پڑھ لو، چونکہ خود مستحب ہے وتر کے اندر. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتے 100 مرتبہ ہی سورۃ توحید، کہا کہ 1 مرتبہ پڑھ لو، 3 مرتبہ، بہتر ہے 25 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ. تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں بسم اللہ کریں، کس نے منع کیا؟ لیکن اگر میں 1 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کے جناب جو ہے وہ نماز وتر کو ختم کر دوں، میری نماز نہیں ہوگی آف کورس ہوگی، کیوں نہیں؟ چونکہ اٹس ریکمینڈڈ. جتنا زیادہ وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. لیکن یہ کانسیپٹ اوبلیگیٹری والا جو ہے نا، واجب والا، فرض والا، ضروری والا، اس پر ضرور جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے. یہاں پر بجائے اس کے کوئی آ کر ہم سے پوچھے، میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. بھئی ہم کیا ہیں؟ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث اور اہل بیت علیہ السلام ہے، یعنی قرآن ہے اور اس کے بعد فرمان رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ حجت ہے ہمارے لیے. ہم جو نا قرآن کی آیات کا جو حکم ہے وہ استنباط کرتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی روایات سے. وإلا پھر تو ہمارے جو ہے نا وہ یہ مال غنیمت کی تشریح نہ کر پائیں. وَلِلَّهِ خُمُسُ، خمس پھر کہاں سے آئے گا؟
فَإِنَّمَا غَنِمْتُمْ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ کہاں سے ہے؟ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مال غنیمت کی تعریف جو انہوں نے کی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر اسی لیے ہم جو ہے نا خمس دیتے ہیں۔ تو عزیز محترم یہ بہرحال کچھ مسائل اور چیزیں ہیں، ڈیفینیٹلی دلیل مانگنی چاہیے۔ تو اگر کوئی مجھ سے دلیل مانگے، میرے پاس تو دلیل ہے کہ میں تو جناب جو ہے نا وہ ائمہ علیہ السلام میرے لیے حجت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کو واجب سمجھتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے، اور وہ جانے اور ان کی عوام جانے کہ وہ اپنی عوام کو جو ہے نا وہ دلیل دیں کہ ہمارے نزدیک واجب ہے، کیوں واجب ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ پھر آگے جا کر ظاہر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر کسی کے وجوب کو جا کر منسوب کر دیتے ہیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر جا کر بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، پھر وہ ایک الگ علم و رجال کی بحث جو ہے نا بہرحال شروع ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی بجائے ہمیں پتہ ہونا چاہیے واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، اور حرام کیا ہے، مباح کیا ہے، تاکہ اس کے حساب سے ہم جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ العزیز۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام یوم عرفہ جو ہے نا وہ مت بھولیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، ضرور پڑھیے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، تاکہ جو ہے نا 9 ذی الحج کو زوال شرعی کے بعد جب بیٹھ کر دعائے عرفہ پڑھی جائے تو پھر آپ کو سمجھ میں ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کربلا ٹی وی جو ہے وہ لائیو یہاں سے نشر کرتے ہیں بین الحرمین سے جو اعمال روز عرفہ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یقیناً دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام بڑی شان و شوقت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ خدا سلامت رکھے، واقعاً خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر جو ہے نا وہ پوری دنیا کے سامنے ہم فخر کے ساتھ جو ہے نا اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ریچولز ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے، یہ ہماری عبادات ہیں، اور یہ ہمارے معاملات ہیں کہ یہاں پر ملینز لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر خدا کے حضور جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی پڑھی ہوئی دعا کو معرفت کے لیے پڑھتے ہیں، تاکہ خدا کی معرفت حاصل ہو جائے، اپنی معرفت حاصل ہو جائے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے رب کو پہچاننا ہے نا وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ اپنے نفس کی معرفت سے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ خدا کی معرفت کا راستہ جو ہے نا وہ اندر سے جاتا ہے، اس لیے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میں امر پروردگار ہوں، اس امر پروردگار کے وساطت سے میرا وجود جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، میری آنکھیں دیکھتی ہیں، میرے کان سنتے ہیں، میرا ناک سونگھتا ہے، میرا ہاتھ موو کرتا ہے، میری زبان چلتی ہے۔ اور جس دن وہ امر پروردگار جو ہے وہ میرے وجود سے جدا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جائے گا کون جس کی وجہ سے یہ باڈی ڈیڈ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آنکھیں دیکھنا بند کر دیں گی، کان سننا بند کر دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہے۔ وہ امر پروردگار ہے جو اب میرے وجود میں ہے، اور جب تک وہ ہیں، اور حتیٰ اگر آپ دیکھیں تو سونے کے بعد جو ہے نا وہ سونے سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ سونے سے وضو اس لیے ٹوٹتا ہے کہ وہ آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے نا، وہ جو امر پروردگار ہے اس کا رابطہ ٹیمپرلی منقطع ہوا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب پرماننٹلی منقطع ہوگا تو یہی جسم نجس ہو جائے گا، اس کو پھر غسل دے کے دفنانا ہوتا ہے۔ لیکن محترم یہ بھی غور و فکر کرنے کی چیزیں ہیں، سوچنا چاہیے اس پر بھی بیٹھ کر، میں امر پروردگار ہوں، مجھے رب کی معرفت کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، مولا کا فرمان ہے، اور معرفت کے لیے ائمہ کی دعائیں جو ہیں ان کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، خلوت کرنی ہے، بیٹھ کر راز و نیاز کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے کہ پروردگار تو مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ میری کوشش ہوگی خدا کی بارگاہ میں، جد و جہد ہوگی کہ میں خدا کو پہچاننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے میں ہوں کون، میں نے کرنا کیا ہے، میں کہاں سے آیا۔ We have a caller from داخل العراق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبحکم اللہ بالخیر. تفضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخی الکریم تفضل في خدمتكم. أنا علي من بغداد. تفضل اخي العزيز علي من بغداد في خدمتكم.
الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا حبيب ابن مظاهر الأسدي. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا سيد إبراهيم المجاب. السلام على شهداء أنصار الإمام الحسين عليه السلام بحق الإمام أبا عبد الله الحسين يا الله. آمين يا رب. شافيني من كل مرض إن شاء الله. من الصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء وشافي الله. جميع آمين. المرضى آمين يا رب العالمين. بحق الإمام الحسين عليه السلام. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الله يتقبل أعمالكم ودعاءكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أخي اللذيذ علي من بغداد الله يسلمك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. So dear viewers, today is 29th of Ziqad, and today of course big commemoration is going on, and you have seen Bainul Haramain red light. You know what does it mean? I mean, yesterday it was green, today is red, and when it is red it means it is the sign of commemoration. Today is the day of the Shahada, it's red. Tomorrow again it will be green inshallah. Let's recite Surah Fatiha 3 times Qul and 5 times Yuji for all mu'min and mu'minat and for all marhumin and marhumat, and especially those who have requested me, and inshallah al-Aziz will pray for everyone. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'een, ihdina as-sirat wal-mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حی یا کریم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. پروردگار مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھ، شر شیطان سے جن کے ساتھ سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات، یا اللہ میرے مالک و خالق، ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. مراجع اعظام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah next month we'll be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you inshallah in next programs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda hafiz. انت الروحي
أحتاجك أنفاس آيات الحب وأقراك بإحساس